बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 5 मार्च और पाकिस्तान में बुध की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की पहली खबर वाशिंगटन डीसी से। जी हाँ, वाशिंगटन डीसी में कांग्रेस के जॉइंट सेशन से खिताब करते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। जैसे ही उनके मुंह से शुक्रिया के ये अल्फाज अदा हुए तो पाकिस्तान में मौजूद फॉर्म 47 की हुकूमत के वज़ीर आज़म और उनके तमाम टाउट्स ने उल्टी कलाबाजियाँ लेना शुरू कर दी। एक जश्न का माहौल बना दिया और ऐसा समा बनाया जैसे शायद कोई बड़े ही ख़ास किस्म के ताल्लुकात जो हैं वो इस्तवार हो गए हैं या बन गए हैं सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। अब इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत ही अहम खिताब होता है जो सदर ट्रंप कर रहे थे। ये अमूमी खिताब नहीं था, ये कांग्रेस का जॉइंट सेशन था और कांग्रेस से वो पहली बार सदर बनने के बाद इस तरीके से खिताब कर रहे थे। तो इसमें जो उन्होंने ऐलानात किए हैं वो भी अहम हैं और जो शुक्रिया अदा किया है ये नहीं कहा जा सकता कि वो गैर अहम है। इंसान को ईमानदारी के साथ तज्जिया करना चाहिए, यही मेरी आपके सामने ज़िम्मेदारी है। इसलिए कोशिश करूँगा कि ये जो शुक्रिया अदा किया है इसके तमाम पहलुओं का तज्जिया आपके सामने रख सकूं ताकि आपको भी ये समझ आ सके कि ये जो खुशियाँ मनाई जा रही हैं ये दुरुस्त मनाई जा रही हैं। क्या मामला इससे भी ज़्यादा खुशी मनाने का है या कम है? ये जो टाउट्स और फॉर्म 47 वाले खुशियाँ मना रहे हैं, गलत मना रहे हैं या सही मना रहे हैं, तो पूरा इसका बैकग्राउंड और फोरग्राउंड आपके सामने रखते हैं। बैकग्राउंड इसका ये है कि 2021 में जब अमरीकी फ़ौजियों का इनखला हो रहा था अफ़गानिस्तान से, तो उस वक्त काबुल एयरपोर्ट के करीब या उसके बाहर एक दहशतगर्दी का हमला हुआ जिसमें 170 अफ़गान शहरी जो हैं वो हलाक हुए और उसमें 13 अमरीकी फ़ौजी, अमरीकी मैरीन्स जो हैं वो हलाक हुए। आज सदर ट्रंप ने जब कांग्रेस के जॉइंट सेशन से खिताब किया तो उसमें उन्होंने कहा कि वो जो 13 हमारे फ़ौजी हलाक किए गए थे उनके ख़ानदानों को मैं जानता हूँ, वो बड़ी तकलीफ़ में थे। आज हमारे हत्थे आईएसआईएस का वो कमांडर लग गया है जिसका नाम गालिबन मोहम्मद शरीफुल्लाह है। मीडिया ये बता रहा है, अमरीकी मीडिया ये नाम कॉइन कर रहा है। सदर ट्रंप ने तो गालिबन ये नाम अपनी तकरीर में नहीं लिया। तो अब मीडिया ये बता रहा है कि उसका नाम मोहम्मद शरीफुल्लाह है और वो आईएसआईएस का अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो उनके ग्रुप्स हैं उनका वो सरबराह है या कमांडर है। सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें मदद की। और अमरीकी मीडिया ये लिख रहा है कि जो अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन्होंने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को टिप किया कि ये दहशतगर्द है, इस जगह है, इसको गिरफ़्तार करके हमें दें। और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने उन्हें गिरफ़्तार करके अमेरिका के हवाले किया। ये अमरीकी मीडिया लिख रहा है। सदर ट्रंप ने क्या कहा पहले आप सुन लीजिए, फिर मैं उसके ऊपर पूरा तज्जिया आपके सामने रखता हूँ। सुनिए। Tonight I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. This was a very momentous day for those 13 families who I actually got to know very well, most of them. सुन लिया आपने। वाज़े लफ्ज़ों में उन्होंने वो जो दहशतगर्द है उसकी अमेरिका के लिए क्या इंपॉर्टेंस है उसको बहुत डिटेल्ड बात की। फिर उन्होंने एक जुमले में पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। अब सबसे पहले क्या ये कोई बहुत ही आम बात है? नहीं, ये आम बात नहीं है, ये एक मेजर डेवलपमेंट है, इसमें कोई शक नहीं कि वो पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब ये मेरी तरफ से कह देना कि नहीं इसकी तो कोई अफादियत नहीं, तो ये वही बेशर्मी होगी जो बहुत सारे लफाफा मीडिया बरदार जो हैं करते हैं कि आपके सामने सच नहीं रखते। लेकिन अब मेरा काम है कि आपके सामने ही रखना कि कितनी इंपॉर्टेंट बात है। क्या उतनी इंपॉर्टेंट बात है जितनी शहबाज शरीफ और उनके हवारी कर रहे हैं कि साड़ी गल हो गई है, बस अब सत्ते खा रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा है। 2-3 बातें। सबसे पहले तो सदर ट्रंप की पर्सनैलिटी को आप सब जानते हैं। एक तो ये कोई नया काम नहीं है। सदर ट्रंप ने हाल ही में रूस से भी अपने शहरियों को छुड़वाया है और उसके अलावा वेनेजुएला से भी उन्होंने अपने शहरियों को आज़ाद करवाया है। और अब एक उनके हिसाब से जो टेररिस्ट है उसको उन्होंने अफ़गानिस्तान से पकड़ के पाकिस्तान की मदद से, और हो सकता है वो पाकिस्तान में हो या अफ़गानिस्तान में हो क्योंकि ये इतलात अभी तक नहीं आई, वो अब वापस पाकिस्तान ला रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, वापस अमेरिका ला रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये कि ट्रंप वही कर रहे हैं जो और बहुत सारे मुल्कों में उन्होंने किया है, क्योंकि वो बहुत सारे वादे करके आए थे वोट लेते हुए और वो एक ऐसा प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं कि उन्होंने जो भी वादे किए थे उनको वो पूरा करना चाहते हैं। तो एक ऐसा शख्स जो अमेरिका को मतलूब था, जो उनके हिसाब से दहशतगर्द था, उसको अब वो वापस ला रहे हैं और वो उसके ऊपर दाद वसूल कर रहे हैं और अपनी कौम के सामने ऐलान कर रहे हैं कि देखिए मैंने जो जो भी वादा किया था मैंने पूरा किया। अब ये तो हो गई सदर ट्रंप की साइड। अब क्या पाकिस्तान की साइड अगर हम देखें तो क्या पाकिस्तान ने ये पहली दफ़ा किसी को उनके हवाले किया है, या क्या ये सदर ट्रंप की वजह से हवाले किया है, या क्या सदर ट्रंप के कहने पर ये गिरफ्तारी की गई है? नहीं, ऐसा नहीं है।
آپ کو پتہ ہے عافیہ صدیقی اور دوسرے ناموں کو تو 1 منٹ کے لیے اگر آپ چھوڑ ہی دیں تو آپ کو کیا پتا ہر ہفتے ہم کتنے لوگوں کو پکڑ کے ان کو دیتے ہیں. صدر مشرف، سابق صدر مشرف اور سابق ڈکٹیٹر مشرف صاحب کی اگر آپ کتاب پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کتنے لوگوں کو ہم نے امریکہ کو پکڑ کے ان کو ہینڈ اوور کیا. یہ ڈکی چھپی باتیں نہیں ہیں. ابھی بھی ہمیں نہیں پتا ہوگا کیونکہ کون سا ہمیں بتا کے یہ کام کیے جاتے ہیں کہ پچھلے ہفتے کتنے لوگ دیے، اس سے پچھلے ہفتے کتنے دیے، اس سے پچھلے ہفتے کتنے دیے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، کیونکہ جو امریکی جریدہ لکھ رہا ہے اس کے اوپر وہ یہ لکھ رہا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی نے پاکستانی انٹیلیجنس کو ٹپ کیا کہ یہ بندہ ہے ہمیں پکڑ کے دیں، اور یہ کوئی پاکستان نے خود نہیں پکڑا، ان کے کہنے پر پکڑا اور انہوں نے ٹپ کیا. ظاہر ہے اس میں پاکستان کو تو وہ ستائش کریں گے، ان کا کام کر کے دیا پاکستان نے، لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ کوئی روٹین سے ہٹ کے کام نہیں، یہ روٹین میں ہم کام کر رہے ہیں اور بڑے سالوں سے کر رہے ہیں. تو یہ کوئی خاص اسپیشل ارینجمنٹ جو ہے صدر ٹرمپ کے لیے نہیں کیا گیا. یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اور جب سے وار اگینسٹ ٹیرر ہو رہا ہے جو امریکی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ افغانستان اور پاکستان میں لگاتار ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو پکڑ بھی رہے ہیں، ایکسچینج بھی کر رہے ہیں. ایکسچینج تو چلے نہیں ہوگی، ون وے ٹریفک ہی ہوگی، ہم ہی دے رہے ہوں گے انہیں لوگوں کو، وہ تو ہمیں نہیں دے رہے ہوں گے. لیکن بہرحال یہ کوئی نیا نویلا یا کوئی بہت ایسا کام نہیں جو آؤٹ آف پرپورشن ہو یا آؤٹ آف روٹین ہو. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات اگر پاکستان کے حساب سے دیکھیں تو پاکستان ایک ہی ٹائم میں پھولوں سے بھی کھیل رہا ہے اور آگ سے بھی کھیل رہا ہے. پھول تو یہ جو شکریہ صدر ٹرمپ نے ادا کر دیا یا امریکہ کی جو انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ اچھی ریپو ہے یا پینٹاگن کے ساتھ، وہ تو پھولوں کے ساتھ کھیل لیا. آگ کے ساتھ اب آپ نے ایک کمانڈر پکڑ کے دیا ہے، اگر وہ واقعی ISIS کا کمانڈر ہے تو ظاہر ہے انہوں نے جو غصہ ہے وہ امریکہ پہ تو نکال نہیں سکیں گے، وہ تو بہت دور ہے، کئی سمندر آتے ہیں، کئی کچھ رستے میں آتا ہے. تو پہلا جو ڈاکخانہ ہے وہ ہم ہی ہیں، مطلب کہ ہم پاکستانی قریب ہے. تو اس کی اب قیمت پاکستان کو کیا چکانی پڑنی ہے، پاکستان کی عوام کو کیا چکانی پڑنی ہے، پاکستان کی فوج کو کیا چکانی پڑنی ہے، اس کی قیمت وہ اللہ ہی جانتا ہے، آنے والا وقت جانتا ہے. تو ایک تو اس کی پاکستان کے لیے یہ امپورٹنس ہے. اب ذرا واپس چلتے ہیں صدر ٹرمپ کی طرف. ان کی پرسنالٹی کو اگر دیکھیں، جب وہ کسی کی تعریف کرتے ہیں کھل کر کرتے ہیں، جب وہ کسی پر تنقید کرتے ہیں کھل کر کرتے ہیں. اگر یہ روٹین سے ہٹ کے کام ہوتا اور صدر ٹرمپ کو لگتا ہے کہ یہ خصوصی طور پر ان کے لیے کام کیا گیا ہے تو پھر وہ یہ بتاتے، جیسے ان کا جو امریکہ کا جو بدترین مخالف اور دشمن سمجھا جاتا ہے وہ روس کو سمجھا جاتا ہے. لیکن جب صدر پوٹن کے ساتھ وہ کوئی خاص بات چیت کرتے ہیں اور صدر پوٹن خاص وہ فیور یا وہ ریلیکسیشن صدر ٹرمپ کی وجہ سے امریکہ کو دیتے ہیں تو صدر ٹرمپ نام لے کر شکریہ ادا کرتے ہیں. اگر آج صدر ٹرمپ نے واقعی شہباز شریف کو یا جنرل عاصم منیر کو اٹھانا ہوتا تو وہ نام بھی لے لیتے یا اس شکریہ کو تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ کر کے بولتے، جیسے وہ کہتے ہیں ویل میک امریکہ بگ اگین، گریٹ اگین، ویری بگ، ویری گریٹ. مطلب وہ اپنے الفاظ کو ہمیشہ ڈبل ڈاؤن کرتے ہیں، وہ اتنا شارٹ سا کبھی بھی کسی کا تذکرہ نہیں کرتے. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ کیونکہ یہ عمومی انٹیلیجنس ایجنسیز کا آپس میں تبادلہ ہے، ملزمان کا، مجرمان کا، جو بھی ٹیررسٹ کا، جو بھی آپ نے کہنا ہے، تو انہوں نے جو لکھ کے دیا صدر ٹرمپ کو وہ انہوں نے بول دیا. اور ظاہر ہے پینٹاگن نے یا انٹیلیجنس ایجنسیز نے لکھ کے دیا ہوگا کہ پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کر دیں کیونکہ انہوں نے ہمیں یہ جو ٹیررسٹ ہے یہ پکڑ کر دیا ہے. تو اس لیے صدر ٹرمپ کا یہ شکریہ کہہ دینا، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی اس کی امپورٹنس نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں، یہ کوئی نئے دروازے نہیں کھول رہا یا کچھ بھی نہیں. آنے والے وقتوں میں، آنے والے دنوں میں ہمیں مزید پتہ لگ جائے گا. لیکن اس وقت میرا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی یہ بنا رہے ہیں. یہ ایک عمومی کام ہے جو بار بار ہو رہا ہے، دوبارہ ہوا ہے اور ایک عمومی اسٹیٹمنٹ ہے. لیکن کیونکہ صدر ٹرمپ کے لیے وہ اسٹیٹمنٹ امریکہ میں بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے انہوں نے اسے ایک اہم خطاب کے اندر استعمال کیا ہے یا بولا ہے. اب دوسری طرف آتے ہیں واپس پاکستان میں. جیسے ہی صدر ٹرمپ نے یہ مبارکباد کی بات کی، ساتھ ہی شہباز شریف صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کرنل صاحب کے کہنے پر انہوں نے ایک ٹویٹ داغ دیا. اب کرنل صاحب نے تو صرف انسٹرکشن دی تھی کہ سر یہ ٹویٹ کر دیں، یہ کام ہو گیا ہے. اب انہوں نے ٹویٹ داغ دیا لیکن اس میں انہوں نے صدر ٹرمپ کو ٹیگ کر دیا. پھر کسی بتانے والے نے کہا کہ ٹویٹر کے نیچے پڑھیں کیا کچھ ہوا ہے. پبلک نے معذرت اس لفظ کے لیے، لیکن پبلک نے چھترول کر دی. انہوں نے نیچے لکھا اس نے الیکشن لوٹا ہوا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ منافق ہے، یہ چور ہے، یہ مینڈیٹ چور ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں، یہ جعلی وزیر اعظم ہے. اور جب اتنی زیادہ دھلائی ہو گئی اس ٹویٹ کے اوپر تو انہوں نے کہا یہ تو کام خراب ہے. تو پھر اس ٹویٹ کو وزیر اعظم کا ٹویٹ، چلے بھلے فارم 47 کا ہی ہے، وزیر اعظم کا ٹویٹ جو کہ VPN کے ساتھ کیا گیا پہلے ہی، اس ٹویٹ کو پھر ایڈٹ کیا گیا. جی ہاں، میں دونوں ورژن آپ کو دکھا رہا ہوں. ایڈٹ کیا گیا اور صدر ٹرمپ کو جو ٹیگ کیا ہوا تھا ان کو ڈیلیٹ کر دیا گیا، ٹیگ سے ہٹا دیا گیا تاکہ یہ جو میری درگت بن رہی ہے، کیونکہ اگر ڈیلیٹ کریں گے اس ٹویٹ کو پھر تو ایک انٹرنیشنل نیوز بن جائے گی. تو انہوں نے ایڈٹ کیا
اور صدر ٹرمپ کو بیچ میں سے جو ٹیگ کیا ہوا تھا ہٹا لیا، تاکہ یہ جو ایک تو کمیونٹی کا نوٹ لگا ہے اور دوسرا جو ان کی درگت بنی ہے نیچے کامنٹس میں، وہ صدر ٹرمپ کی ٹیم کہیں دیکھ نہ لے۔ یہ تو ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں، اوپر سے کوشش نہیں کرتے، ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ جب آپ ٹویٹ ایڈٹ کرتے ہیں تو پرانا ٹویٹ موجود رہتا ہے، صرف ایڈیٹڈ ورژن اس کے اوپر آ جاتا ہے، اگر کوئی بھی پرانے ٹویٹ کو چیک کرنا چاہے تو وہ جا کر چیک کر سکتا ہے۔ تو اس لیے عوام تو حسب توفیق اور حسب منشا آپ کو پچھلے ٹویٹ کے حساب سے ہی فیڈ بیک دیں گے اور دیتے رہیں گے۔ تو یہ ساری ڈیولپمنٹ تھی۔ میرے خیال میں یہ کہا جائے کہ یہ بالکل اہم نہیں ہے تو غلط ہوگا، آخری جملہ میرا اہم ہے، لیکن جتنا اہم یہ اسے بنا رہے ہیں اتنا اہم نہیں، اور اگر اہمیت اس کی ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کی اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی اس کی قیمت جو ہے وہ آنے والے دنوں میں پاکستان چکاتا ہے یا پاکستان کی سیکیورٹی فورسز چکاتی ہیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے اور وہ ہے بنوں میں جو دہشت گرد حملہ ہوا۔ کل ہمیں بتایا گیا کہ وہ ناکام ہو گیا حملہ۔ کل بھی میں نے سوال اٹھایا تھا کہ ہمارے 9 لوگ شہید ہو گئے تھے کل جب میں نے ریکارڈنگ کی تھی، اور ہمیں بتایا گیا یہ حملہ ناکام ہو گیا۔ اب اس وقت میرے پاس اطلاعات ہیں کہ 11 لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور میرے منہ میں خاک، لیکن اس وقت جو مجھے گراؤنڈ سے ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو ہوسٹیج بھی بنایا۔ اور بی بی سی جو رپورٹ کر رہا ہے، بی بی سی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ جو دھماکے ہوئے یہ چھاؤنی کے کینٹ کے اندر ہوئے۔ وہ جو ہمیں بتایا گیا کہ اندر شاید وہ نہیں جا سکے، اب پتہ نہیں وہ بات درست ہے یا جو بی بی سی کہہ رہا ہے وہ درست ہے۔ بی بی سی نے اس پہ حوالہ دیا کہ ان کی کسی پولیس اہلکار سے بات ہوئی ہے جس نے کہا ہے کہ دھماکے کینٹ کے اندر ہوئے۔ بہرحال ابھی تک وہ آپریشن شاید جاری ہے، ابھی تک اس کے اندر کسی قسم کی جو ہے وہ حتمی انفارمیشن ہمارے سامنے نہیں آئی۔ ابھی تک دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس ساری انفارمیشن کا کیا ہوتا ہے، اور جس نے بھی یہ حملے کروائے، کیا جیسے محمد شریف اللہ کو پکڑ کے ہم نے امریکہ کے حوالے کیا ہے، ہم اس کو پکڑ کے بھی پاکستانی قوم کے سامنے لائیں گے اور بتائیں گے کہ کس نے حملہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ثانیہ APS کا قاتل ابھی تک نہیں شاید پکڑا گیا، لیاقت علی خان کے قاتل بھی نہیں پکڑے گئے، بے نظیر بھٹو کے قاتل بھی ابھی تک نہیں پکڑے گئے، سوات میں پاکستانی فوجیوں کے سروں کی بے حرمتی کرنے والے اور ان کے ساتھ فٹ بال کی طرح سلوک کرنے والے آج تک جو قاتل ہیں وہ پکڑے گئے کہ نہیں ہمیں نہیں بتایا گیا۔ سینکڑوں معصوموں کا قاتل احسان اللہ احسان ہماری قید سے بھاگ گیا، ہمیں نہیں پتہ کہ اس کو دوبارہ پکڑا جا سکے گا کہ نہیں۔ اسی طرح ہماری ترجیحات میں ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ جو بلوچ لبریشن فرنٹ کا سربراہ ہے، سینکڑوں پاکستانیوں کا جو ہے وہ قتل میں ملوث ہے۔ ہمارے بہت سارے فوجی اس وجہ سے شہید ہو چکے ہیں، سالہ سال سے افغانستان کے اندر کارروائیاں کر رہا ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ کیا وہ ہماری ہٹ لسٹ پہ ہے یا نہیں، یا ہم نے صرف امریکہ نے جو ہمیں انفارمیشن دینی ہے صرف ان لوگوں کو پکڑ کے ان کے حوالے کرنا ہے، یا اس طرح کے لوگوں کو بھی ہم نے پکڑنا ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے پاکستانی میڈیا کی رکھنی ہے، ہم نے کسی کا بھی بھرم نہیں رہنے دیا۔ محمد مالک صاحب بہت ہی سینئر تجزیہ کار ہیں۔ عمران خان صاحب کے زمانے میں وہ سیدھے ہی پرائم منسٹر کو کہتے تھے کہ میں نے گریبان آپ کا پکڑنا ہے یا کس کا پکڑنا ہے، اور آپ کہہ رہے ہوں گے یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، وقت کے پرائم منسٹر کو تو کوئی ایسے نہیں کہتا، نہیں ایسے کہا گیا تھا اور نیشنل ٹیلی ویژن پہ کہا تھا، اور محمد مالک صاحب نے کہا تھا کہ آپ بتائیے، اور یہ کرونا کے دن ہے، آپ یہ سمجھیے جب پوری دنیا کرونا سے نپٹ رہی تھی، عمران خان بھی نپٹ رہے تھے، تو اتنا غصہ آتا تھا ہمیں عمران خان پر، اور اتنا کھل کے ہم سیدھا گریبان ہی پکڑنے کو چلے جاتے تھے۔ میں اسی کمرے میں موجود تھا، بیٹھا ہوا تھا جب محمد مالک صاحب نے یہ بات کہی تھی۔ ذرا پہلے سن لیجئے انہوں نے کیا کہا تھا۔ 2 months down the road, when the economy is in a problem, میں نے عمران خان کا گریبان پکڑنا ہے کہ میں نے ڈاکٹر باقر کو ڈھونڈ کے پکڑنا ہے کہ اس سے مجھے کہا جائے گا تو باقر کر گیا، میں کیا کرتا ہوں؟ Who is ultimate decision کون لے رہا ہے اکانومی؟ سن لیا آپ نے، اب میں اس پر تجزیہ نہیں کروں گا، اب انہوں نے کیا کہا ہے وہ ذرا سن لیجئے۔ آج کنکلوژن میں چھوٹی سی کلیریفیکیشن دینا چاہ رہا ہوں ادارے کی جانب سے۔ 29 جنوری کو اور 10 فروری کو 2 شوز ہوئے تھے ہمارے، ایک میں عبداللہ صاحب تھے، ایک میں سینیٹر حامد خان صاحب تھے۔ انہوں نے کافی سخت باتیں کی آن سم لائرز جوڈیشری کے اوپر، جس پہ کافی شکایتیں آئیں، گلے آئے، اور اگرچہ گیسٹ کے جو ویوز ہیں وہ ان کے اپنے ویوز ہوتے ہیں، مقدم ہے ہمارے لیے، بٹ ادارے کا ان سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، اور لیکن ایز اے جرنلسٹ کرٹسی، پروفیشنل کرٹسی، یہ ادارے کا فرض ہے کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے ادارہ اپنی ریگریٹ شو کرتا ہے، وہ ہم کہتے ہیں، بٹ جو ویوز ہیں وہ گیسٹ کے اپنے ہوتے ہیں۔ یہ بھی سن لیا آپ نے۔ تو کل تک ہم وزیر اعظم کا گریبان پکڑنے تک جاتے تھے، اور آج ہمیں آج کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ، آج کے جنرلز جو ہیں وہ ہم سے معافی منگوا رہے ہیں، اور معافی بھی ایسی چیز کی منگوا رہے ہیں جو ہم نے نہیں کہی۔ جی ہاں، محمد مالک صاحب معافی مانگ رہے ہیں جو ان کے شو کے اوپر گیسٹ آئے، اور جن گیسٹس کا نام لے رہے ہیں وہ بھی میرے خیال میں تو بہت ہی پرو اسٹیبلشمنٹ ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے ایسا؟ انہوں نے تو میرے خیال میں نون لیگ پر ہی تنقید کی تھی، تو پھر اتنا غصہ، مطلب جنرل صاحب کو اتنا غصہ کہ نون لیگ پر بات کرنے پر آپ سے معافی منگوائی جا رہی ہے اور آپ معافی مانگ رہے ہیں۔ آپ تو دلیر آدمی، کل تو آپ پرائم منسٹر کا، ہمارے تو بڑے سینئر ہیں، محترم ہیں، لیکن کل تک تو ہم پرائم منسٹر کا گریبان پکڑ رہے تھے، اور آج ہم سیدھا ہی معافی بھی ایسی چیز پہ مانگ رہے ہیں جو آپ نے کی نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں مہمانوں کی رائے ہے لیکن معافی آپ مانگ رہے ہیں، کوئی بات جچی نہیں۔ لیکن آج کل جچتا کیا ہے، آج کل تو سب چل رہا ہے، اس پہ میں تنقید ہرگز مالک صاحب پر نہیں کر رہا ہوں گے، میں تو ان کے ساتھ ہوں
وہ تو اس میں ایک وکٹم ہے جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا. چلیں اس میں ان کے ساتھ نہیں ہوں, جو پہلے انہوں نے کیا تھا ظاہر ہے وہ غلط تھا. وہ نہ ہی ہمارے اخلاقیات, نہ ہی ہمارے ادب و اداب, نہ ہی ہماری کرٹسی, کہیں بھی پوری دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا. آپ مسٹر پریزیڈنٹ, مسٹر پرائم منسٹر کہہ کے بات کرتے ہیں, اختلاف کر سکتے ہیں لیکن حدود و قیود میں. تو وہاں انہوں نے وہ زیادتی کی تھی اور میرا خیال انہیں بعد میں احساس بھی ہوا تھا کہ انہوں نے غلط کیا. لیکن اب آپ ان کا جو حشر کر رہے ہیں یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں, لیکن آپ کے سامنے ہم نے یہ ایک کمپیریزن رکھنا تھا کیا کچھ ہو رہا ہے. اچھا جی, عمران خان صاحب نے آج جیل سے جو گفتگو کی ہے اس میں بھی وہ وریڈ ہیں جو کچھ ٹیررزم میں ہو رہا ہے, جو کچھ حقانیہ دارالعلوم حقانیہ کے اندر جس طرح سے مولانا سمیع الحق صاحب کے صاحبزادے کو جس طریقے سے شہید کیا گیا اس کی انہوں نے مذمت کی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اب کسی پرائی جنگ کا ایندھن نہ بنایا جائے, اور اسی طرف اشارہ کیا ہے انہوں نے جو کچھ ہم کر رہے ہیں. لیکن اب جہاں پر ہم شکریہ وصول کر رہے ہیں اس بات سے تو لگتا ہے کہ ہم نے ڈپارچر کر لیا ہے, اب ہم وہ جنگ لڑنے جا رہے ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو اس جنگ میں جھونک دیا ہے شاید. لیکن عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جب سے رجیم چینج کی گئی ہے اس وقت سے دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھا لیا ہے اور ہمارے لیے بہت بڑا ایک ناسور بن گیا ہے. اچھا جی, اگلی خبر یہ ہے کہ عمران خان کا خط جو ہے وہ کیسے لکھا جاتا ہے. ایک چھوٹے درجے کے, جیسے سیلاب ہوتا ہے چھوٹے درجے کا, بڑے درجے کا, پھر بم ہوتے ہیں دیسی ساختہ بم کہتے ہیں, پھر شادی بیاہ میں ایک سیبے والا بم ہوتا ہے جو بس ایسے ہی چلتا ہے اور کوئی لمبا چوڑا بیچارہ کھڑاک بھی نہیں کرتا. اسی طرح جو لفافے ہیں ان کے بھی لیول ہیں. تو یہ جو نصر اللہ ملک صاحب ہیں یہ معذرت کے ساتھ دیسی ساختہ لفافے ہیں, بہت ہی چھوٹی مار کرنے والے, لیکن سیدھا ہی وہ ٹائم کے آرٹیکل پر چلے گئے. حالانکہ ان سے اگر آپ ٹائمز کے اسپیلنگ پوچھیں تو یہ نہیں لکھ سکتے, یقین کیجئے. لیکن انہوں نے اس آرٹیکل پر لب کشائی کرنا ضروری سمجھی. انہوں نے کہا کہ عمران خان کا خط ان کے لیے پریشانی ہے کہ کیسے لکھا جاتا ہے, کیونکہ جیل سے تو نہ کوئی کاغذ جاتا ہے اور نہ ہی کوئی تحریر جاتی ہے اور نہ ہی ان کے پاس فون ہے, تو پھر یہ خط کیسے لکھا جاتا ہے. تو کھلے خط کا کچھ تو کہہ رہے تھے ہمیں ملا ہی نہیں, اور اب کچھ کہہ رہے ہیں یہ لکھا کیسے گیا. ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں, اوپر سے کوشش نہیں کرتے. لیکن ایک اور ٹاؤٹ ہے راوی صاحب, انہوں نے کہا کہ یہ خط جو ہے یہ اصل میں گولڈ سمتھ فیملی نے لکھا ہے, یہ عمران خان نے خود نہیں لکھا. تو آپ پہلے گھر میں فیصلہ کر لیں کہ یہ جیل سے نکلا ہے یا گولڈ سمتھ فیملی نے لکھا ہے یا عمران خان نے لکھا ہے. پہلے فیصلہ کر لیں, اس کے بعد آپ کو ہم بتا دیں گے کہ کیا ہوا ہے. لیکن یہ معاملات جو ہیں وہ سامنے رکھے جا رہے ہیں. اگلی جی خبر, موسم سپیڈ. آج کل آپ کو پتہ ہے سالہ صاحب نے پورے پاکستان کو سنبھالا ہوا ہے. تو سالہ صاحب نے اسلام آباد انٹرچینج میں ایک سڑک بنائی, جو انٹرچینج کا نام غالباً یا سڑک کا نام طیب اردگان صاحب کے نام پر رکھا. جاتے جاتے ان کو بھی ہم نے چونا لگا دیا. پہلی بارش ہوئی, آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہی قذافی اسٹیڈیم سارا لیک کر چکا بارش ہونے کے بعد. اب جو انٹرچینج ہے اس کی سڑک ہی نیچے بیٹھ گئی ہے, اور اب عوام اگر وہ دکھائے گی تو یہ پیکا ایکٹ لگا کر جھوٹی افواہ اڑانے پر عوام کو اندر کر دیں گے. لیکن پہلی بارش ہوئی ہے اس پل کو بنانے کے بعد اور سڑک بیٹھ گئی ہے. اگلی خبر, مریم نواز کی سستی انڈر گراؤنڈ ٹرین کی ایکسکلوسیو سٹوری ہے, اور وہ سٹوری ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کا یہ پروجیکٹ تھا اور 230 یا 240 ارب میں یہ پروجیکٹ بن سکتا تھا جو انہوں نے شروع کرایا تھا اس کے اوپر کام. اب باجی مریم نے کہا کہ نہیں, چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ تو دیانتدار سیاستدان نہیں ہیں, اور دیانتدار سیاستدان اس لیے نہیں کہ وہ اس میں سے بہت سارا پیسہ کھا رہے تھے. تو مریم صاحبہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اب سستی بنانی ہے یہ ٹرین. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کتنی سستی, اگر چودھری صاحب 230 ارب کی بنا رہے تھے تو پھر مریم صاحبہ کو کم از کم 150 یا 100 ارب کی بنائیں گی, تو تبھی چودھری صاحب کی وہ جو غلط کام کر رہے تھے وہ ثابت ہوگا. تو مریم صاحبہ نے آپ کے لیے ایک محدود مدت کے لیے بہت ہی بڑی آفر وہ لے کر آئی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جو انڈر گراؤنڈ ٹرین چودھری پرویز الہی کا منصوبہ 230 ارب کی بنانے کا تھا, ان کا منصوبہ اب بہت ہی سستی صرف 600 ارب روپے میں وہ ٹرین بنانا چاہتی ہیں. تو آپ ذرا غور کر لیجئے کہ 230 ارب والی مہنگی تھی اور 600 ارب والی جو ٹرین ہوگی وہ بہت سستی ہے. ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں, اوپر سے یہ کوشش نہیں کرتے. اگلی خبر جو ہے وہ شوکت خانم ہاسپٹل کے اوپر رمضان میں ایک اور حملہ کر دیا گیا ہے, اور ہر دفعہ کیا جاتا ہے. ان کو پتہ نہیں اللہ کی ذات نے کوئی ان کے اوپر عذاب برپا کر رکھا ہے کہ ہر دفعہ ان کے اوپر ایسا حملہ جو ہے وہ ان سے کروا دیا جاتا ہے. اب عمار مسعود نامی ایک عجیب الخلقت قسم کی مخلوق ہے, اس نے یہ حملہ کیا ہے. ویسے تو وہ انور مسعود صاحب کے صاحبزادے ہیں, لیکن کئی دفعہ ہو جاتا ہے. ایک ہندوستانی فلم ہے, پنجابی فلم ہے, گندی اولاد مزہ نہ سواد, معذرت یہ الفاظ, لیکن اس سے بہتر مجھے اور الفاظ کی سمجھ نہیں آ رہی. ان صاحب نے کہا کیا ہے شوکت خانم ہاسپٹل کو, یہ ذرا پہلے سن لیجئے.
سوشل میڈیا کیسے چل رہا ہے؟ تو بنیادی طور پر اس پہ بے تحاشا پیسہ لگا. وہ کسی نے بتایا تھا ہمیں کہ 6 کروڑ روپیہ روزانہ تحریک انصاف لگاتی ہے, 1 ارب 80 کروڑ روپیہ مہینے کے, اور 22 ارب روپیہ جو ہے وہ سال کے لگ رہے ہیں تحریک. اور یہ رقم اس لابنگ منی سے الگ ہے جو امریکہ میں اس وقت لابنگ. تو عمران خان کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ 2 چیزیں, یا تو جس کے بارے میں خواجہ آصف نے بات کی تھی کہ ایک غریب بچے کا, کینسر زدہ بچے کی تصویر دکھا کے اس کے لیے زکوٰۃ خیرات مانگنا, اور پھر اس پیسے کو پارٹی کے لیے, جلسوں کے لیے, دھرنوں کے لیے, پولیٹیکل نیریٹو کے لیے استعمال. سن لیا آپ نے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر روزانہ 6 کروڑ استعمال ہوتا ہے اور یہ اربوں روپیہ بنتا ہے. یہ شوکت خانم کے نام پر فنڈ لیا جاتا ہے اور پھر سوشل میڈیا پر استعمال ہوتا ہے. اب اس سے بڑی جہالت, میں معذرت مجھے یہ لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے, بغیرتی یا ٹھنڈی بغیرتی میں نے نہیں دیکھی. میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. میں عمومی اس لفظ کی بجائے بے شرمی استعمال کرتا ہوں. لیکن اگر آپ کبھی شوکت خانم ہاسپٹل جائیں اور وہاں جو چھوٹے بچوں کا علاج ہوتا ہے, ویسے تو جس کو بھی کینسر ہے آپ کو پتہ ہے کس طرح کا یہ ایک چیلنج ہوتا ہے کسی بھی شخص کے لیے, لیکن چھوٹے معصوم بچوں کا بھی وہاں پر علاج ہوتا ہے. اور ایسے لوگ ہیں جو ویسے کینسر کی ٹریٹمنٹ کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. یہ اس قدر بے شرم اور گرے ہوئے لوگ ہیں کہ گھن آتی ہے ان کے بارے بات کرتے ہوئے بھی, کہ اگر آپ نے الزام لگانا کوئی اور الزام لگا دیں. آپ اگر یہ الزام لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہی کہیں کہ جی وہ سوشل میڈیا کے اندر پیسہ جو ہے انہوں نے حکومت سے چوری کیا تھا وہ استعمال کریں. مطلب آپ نے گندگی بولنی ہے نا, کوئی بول دیں. آپ تو بالکل ہی, یہ شاید ساری اسٹیبلشمنٹ کے جو ٹاؤٹ ہوتے ہیں, جیسے وہ مروت صاحب کو آج کل منہ کی بواسیر ہوئی ہے, بھی کچھ بھی بول دیتے ہیں, یہ بھی کچھ بھی بول دیتے ہیں. یہ شوکت خانم کے پیچھے ہو گئے ہیں ہر دفعہ. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ذاتی طور پر یہ ہے کہ عمران خان جب جیل سے باہر تھے تو شوکت خانم کے لیے بھرپور طریقے سے فنڈنگ اکٹھی کرتے تھے. اب وہ جیل میں ہیں, ظاہر ہے اب وہ نہیں کر سکتے, تو آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ اب اس ہاسپٹل کے پیسے کم نہ ہونے دیں. اس لیے نہیں کہ اس میں سے عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ ہے, مظلوم اور غریب لوگوں کا وہاں پر علاج ہوتا ہے. میری آپ سے 10 بدس گزارش ہے کہ آپ نے جو بھی پہلے شوکت خانم کے لیے مدد کرنی تھی, اس طرح کے بے شرموں کی وجہ سے اس سے زیادہ بڑھ کر وہ مدد ضرور کیجیے, تاکہ وہاں سے آپ کو اور ہمیں کوئی نہ کوئی اللہ ہمارے لیے بھی آسانی پیدا کرے, وہاں سے ہمارے بھی معاملات اللہ آسان کرے. انہی غریبوں کی, انہی مظلوموں کی ہمیں کوئی دعا لگ جائے, آپ کو اور ہمیں. اور میری دعا ہے کہ اللہ ان کے دلوں کے اوپر جو مہریں لگی ہیں کہ یہ سیاسی مخالفت کریں لیکن اس میں ہاسپٹل کو بخش دیں, تو میری دعا ہے کہ اللہ ان کے اعمال کا مطلب ہے ان کے جو دل ہیں ان کے اوپر کم از کم اس چیز کی جو مہر لگی ہوئی ہے یہ تو ہٹ جائے کہ یہ شوکت خانم ہاسپٹل پر جو بار بار حملہ کرتے ہیں. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.